मोहम्मद रफीक मुगल का सलाम कबूल कीजिए। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज हमारे साथ आज़ाद कश्मीर की एक शख्सियत मौजूद है, फरत अली मीर, जो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे, मुख्तलिफ इदारों के वो सेक्रेटरी रहे हैं, चेयरमैन CBR भी रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने मेंबर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सर्विसेज हैं, बतौर सेक्रेटरी के तौर पर आपने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर आपने काम किया। आप आज़ाद कश्मीर के इस स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं जो डिलीवर करने वाला है अवाम की तरफ? बहुत शुक्रिया आपका जी। बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो ये समझें कि गुड गवर्नेंस के लिए है और लोगों की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तक महदूद है। यहाँ पे एक अलहदा से हुकूमत कायम है, उसका अपना आइन है और उसका अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है और गुड गवर्नेंस जो है वो बुनियादी तौर पे मतलब। अच्छा मीर साहब, अब यहीं पर मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जो 1974 का आइन है, इसमें पाकिस्तान के पास ये 4 सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर करेंसी है, जिसके अंदर डिफेंस है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन है, ये बाकी चीज़ें हैं। लेकिन जब आपने अमेंडमेंट की, आपके क्रेडिट पे ये चीज़ जाती है कि 13वीं आइनी तरमीम के अंदर आपने खासा काम किया, प्राइम मिनिस्टर ने आपसे बड़ा काम लिया कि इसको लिखा जाए, इसका सारा सिलसिला किया जाए। तो इसके अंदर मुझे ये बताइएगा कि ये 3rd शेड्यूल क्या है, इसकी क्या तारीफ है 3rd शेड्यूल की? बुनियादी तौर पे अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं कि 1947 से लेके 1970 तक ये जद्दोजहद होती रही कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक असम्बली जो है, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव असम्बली होनी चाहिए। अल्टीमेटली 23 साल के बाद जो है 1970 का एक्ट आया और उसके तहत एक असम्बली आई और बालग राय दही की बुनियाद पर लोगों को अपना वोट का हक मिला। लेकिन और उस कानून के तहत या उस आइन के तहत और उसके तहत 4 मामला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थे और बाकी सारे मामला तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को के हवाले थे, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स। और वो 4 मामला 57 मामला, वो 4 मामला जो हैं वो थे डिफेंस सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस की करारदादों की रोशनी में अनसिप जो करारदादें हैं उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और करेंसी और काइनेज का ये सिलसिला था। लेकिन 1974 में वो एक्ट खत्म कर दिया गया और उसकी जगह 1974 का एक्ट अबूरी आइन एक्ट आ गया। अबूरी आइन एक्ट तो आया, लेकिन उसके तहत जो 1970 के एक्ट के तहत जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को जो लेवल प्लेइंग दिया गया था, वो सब्जेक्ट्स दिया गया था, उसमें से ऑलमोस्ट 52 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौंसिल, एक नई अदारा बना और उस कौंसिल के हवाले सारा किया गया कश्मीर कौंसिल को। आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल का सरबराह जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो उसका एक्स ऑफिशियो चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान जो है वो उसका चेयरमैन। फंड्स आज़ाद कश्मीर से कलेक्शन होती थी और वो कौंसिल जो है वो हमें आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जो है 80% उनको वापस करना होता था, लेकिन वो 80% वापस करने में बड़ी लेतोलाल करते थे। यहाँ पर क्या इसमें कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ साहब की अगर पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, इक़्तिदार नहीं, उनके साथ अगर मुखासमत ना होती तो ये कभी भी पास ना होता, ये उनकी मुखालफत में इन्होंने किया। इस बात में कितनी नहीं, ये नहीं है, ये सोली तौर पे वो उन्होंने फैसला किया। एक तो उन्होंने उसी साल 2018 में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए जो पाकिस्तान से डेवलपमेंट का बजट मिलता था 11 अरब रुपया, उसको 22-23 अरब में डबल किया। एक दूसरा, हमें NFC का पार्ट नहीं थे, NFC का पार्ट ना होते हुए जो हमें 2.47 जो है वो परसेंट हमें टैक्सेशन पाकिस्तान के जो डिविजिबल पूल है उससे जो हमें हिस्सा मिलता था आज़ाद कश्मीर को, उसको भी ऑलमोस्ट 3.64 करके वो भी उसमें भी इजाफा किया गया जो वेरिएबल ग्रांट हमें मिलती है। लेकिन इसमें जो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो पब्लिक पूछती है, जो लोग जानना चाहते हैं, वो ये है कि जब आपने ये 3rd शेड्यूल किया, उसमें जो पहले हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास या कौंसिल के पास इख्तियारात थे वो भी आपने पाकिस्तान को दे दिए, सिर्फ एक टैक्सेशन का आपने ले लिया। ये बात दुरुस्त नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है, ये आज़ाद कश्मीर का इलाका ना तो वो इंडिपेंडेंट है, ना ही कोई उसकी सॉवरेनिटी की उसका है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है पाकिस्तान की कौम मुत्तहिदा की जिम्मेदारियों के तहत एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे वहाँ पे काम कर रही है। मेरी इन्वेस्टिगेशन है, पिछले काफ़ी अरसे से मैं अपने चैनल के ऊपर भी इस स्टोरी को चला रहा हूँ कि मैम बात शुरू कर लेते हैं 2019 से। 2019 में जो पेशावर में
پشاور کا جو ادارہ ہے ٹیکس کا، مئی 2019 میں آر ٹی او پشاور نے ایک رپورٹ بنائی، اور وہ رپورٹ بنا کر کے انہوں نے بعد میں آزاد کشمیر کو بھی دی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر کی جو 12 سگریٹ فیکٹریاں ہیں، ان کے اندر 81 لاکھ کلو تمباکو ان فیکٹریز نے خریدا۔ اچھا، اس کے اوپر جو سا ٹیکس بنتا تھا وہ بنتا تھا 6 ارب روپیہ، جو ٹیکس ادا کیا گیا وہ 1 ارب سے بھی کم ادا کیا گیا۔ اس کے اندر 5 ارب کی ٹیکس کی چوری ہوئی۔ جناب اختیار میں تھے۔ جی میں آپ کو بتاؤں، گزارش یہ ہے کہ جو فیکٹریاں سگریٹ کا جو معاملہ ہے، ہم اس کی ایکسائز ڈیوٹی آزاد کشمیر میں ہم لیتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ باقی ان کے اپنے ٹیریٹری کے اندر جو ہے پاکستان کے علاقوں میں جو سگریٹ فیکٹری ہیں وہ ان سے لیتی ہیں۔ فارچونیٹلی پاکستان کے علاقے بالخصوص صوبہ سرحد میں بہت سی ایسی فیکٹریاں موجود ہیں، گدون مزئی سے لے کے باقی جگہوں پر، جہاں پر سگریٹ جو ہے وہ بنتے ہیں اور وہ سگریٹ کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی نہیں دی جاتی۔ اب انہوں نے یہ جو ایک رپورٹ مجھ سے پہلے یہ چیف سیکرٹری کو انہوں نے رپورٹ بھیجی تھی، اور اس کے اوپر اس وقت مئی 2019 میں 2019 میں 2020 میں اس کا چیئرمین بنا۔ ادارہ بھی تو 2020 میں ہی بنا نا؟ نہیں، وہ اس سے کچھ جب 2018 میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، کچھ عرصہ چیف سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری جو ہے وہ چلاتے رہے اس کو۔ ادارہ کب بنا تھا؟ سی بی آر جو ہے وہ مئی 2020 میں بنا، جو قانون پاس کیا ہم نے، اور اس میں بھی چیف سیکرٹری صاحب وقت جو ہے انہوں نے مجھے 8-9 مہینے جو ہے نا وہ میرے ساتھ پوری انہوں نے لڑائی کی ہے، اور انہوں نے پوری میرے خلاف جو ہے وہ مہم بھی کی، اور اس کے بعد جب وہ ٹرانسفر ہوئے اور میرا 2020 میں 8 مہینے پہلے جو میرے جوائننگ تھی اس کو وہ ریووک کر کے چلے گئے، جس کا کوئی ان کو اختیار نہیں تھا۔ اچھا، اگر اس جوائننگ پہ بھی آئیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے آرڈر پر دستخط کس کے تھے؟ آپ کے اپنے ہی تھے؟ نہیں، قانون یہ بنا کہ آزاد کشمیر میں جو سیکٹری ان لینڈ ریونیو ہوگا وہ ایکس آفیشو چیئرمین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قانون نے ڈکلیئر کیا، میں نے اس کے مطابق اس کو چارج اسیوم کر لیا۔ اس کو میں چیف سیکرٹری کو کوئی اختیار نہیں تھا، چیف سیکرٹری کا کوئی اختیار نہیں ہے، آئینی قانونی طور پر چیف سیکرٹری کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں نے تو قانون کو فالو کیا، لیکن الٹیمیٹلی جب وہ یعنی قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو چیئرمین سی بی آر، میں لا سیکرٹری رہ چکا ہوں، میں اس بطر نیاز رانا سے زیادہ قانون سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہوا۔ اور اس کے بعد اس نے جو ریووک کیا نا، اس کو کوئی اختیار تھا، وہ چیف ایگزیکٹو تھا، اس کو قانون نے اختیار دیا ہوتا، چنانچہ وہ سارا بحال ہو گیا۔ میں مئی 2020 سے دوبارہ میری جوائننگ جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کی گئی، اور اس کے بعد جب منگی صاحب آئے انہوں نے وہ کیا۔ میں جو بتانا یہ چاہتا ہوں، اس وقت جو معاملات ٹیکسیشن کے تھے وہ کیوں مخالفت کر رہے تھے، وہ کچھ کمپنیوں کو ٹیکسیشن میں رعایت دینا چاہتے تھے، جس میں میں رکاوٹ تھا، اور الٹیمیٹلی ہم نے وہ نہیں کیا، اور انہوں نے جن چائنیز کمپنیوں کو انہوں نے رعایت دی بلینز کے اندر، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ چائنیز کمپنیوں سے مراد کیا؟ سگریٹ کمپنیوں سے ہٹ کر کے آپ بات کریں؟ جنرل ٹیکسیشن کی بات کریں، ہائیڈل کی کمپنیوں میں، گلپور میں اور پترین ہائیڈل پروجیکٹ کے اندر انہوں نے پھر ہم نے ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے بار سے جا کے سیکرٹری فائنانس سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کو دے دیا۔ اسی طرح آپ سگریٹ پہ آ جائیں، سگریٹ بطر نیاز رانا صاحب نے اس رپورٹ کو جب انالائز کیا تو پتہ یہ چلا کہ تمباکو تو وہاں سے لیا گیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ تمباکو آزاد کشمیر میں آیا۔ یہ تھوڑی سی گمک ہے۔ آپ چونکہ انویسٹیگیشن اگر کریں نا، پشاور سے کمپنیوں نے آزاد کشمیر، چونکہ کئی کمپنیاں جو ہیں وہ جن فیکٹریوں کے مالک خان ہیں وہ انہوں نے آزاد کشمیر میں بھی فیکٹری لگائی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کے پی میں بھی فیکٹری لگائی ہوئی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو سگریٹ لیے وہ آزاد کشمیر کے نام پہ لیے، تمباکو جو سگریٹ بنانے کے لیے تمباکو لیا، لیکن یہ ہے کہ وہ سارا ادھر نہیں آیا۔ اچھا، دوسری بات، یہ بات اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سگریٹ کی فیکٹریاں تھیں ان کے اندر جو پروڈکشن ہو رہی تھی وہ پوری پروڈکشن جو ہے اس کا ٹیکس ادا نہیں ہو رہا تھا، اور یہ کونسل کے زمانے سے چل رہا تھا۔
ہم نے یہ کیا. یہ چوری کتنی تھی سالانہ چوری؟ اس میں کوئی اسسمنٹ ایک ڈاکومنٹ آیا ہے سامنے, اس کا کوئی ڈاکومنٹ میں آپ کو بتاؤں جی, 5 ارب کی چوری کا ڈاکومنٹ سر جی میں گورنمنٹ نے جاری کیا. میری گزارش سنیں, اس میں جو اس نے بھی جاری کیا وہ غلط ہے, اس لیے کہ آپ کو کوئی یہ آپ کو بتا کے لے کے جا رہا ہے کہ آپ 5000 ڈبی میں لے کے جا رہا ہوں اور 2000 کی میں ٹیکس دے رہا ہوں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. اگر وہ 5000 شو کر رہا ہے جو آپ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں تو پھر 5000 کو اس کو ٹیکس دینا ہے. ہاں جی, یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو اسسمنٹ کیا انہوں نے پر سگریٹ پر منٹ مشین کے اندر سے کتنے نکل رہے ہیں 1 منٹ کے اندر, اس کے بعد 1 گھنٹے میں کتنے, میں 12 کروڑ سگریٹ ایک فیکٹری سے. میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات سے قطعی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں لیکیج موجود تھی, لیکیج ہوتی رہی ہے اور وہ ٹیکس چوری ایویژن ہوتی رہی ہے. کہ ایک سگریٹ کی ڈبی جو ہے وہ اس کے اوپر اگر 20 روپے کی ڈبی ہے تو اس کے اوپر 50 روپیہ جو ہے نا وہ ایکسائز ڈیوٹی بنتی ہے. اس کا مطلب ہے 70 کی بازار بکنی چاہیے یا 72 کی بکنی چاہیے, وہ بک رہی ہے 25 کی. تو یہ پاکستان میں صرف آزاد کشمیر میں یہ نہیں ہے. اس سے بہتر سسٹم, بہتر فارم میں یہ ہے کہ جو ٹریک اینڈ ٹریس کا اب وہ ہم نے پھر ایگریمنٹ الٹیمیٹلی میں نے انیشیٹ کیا ایف بی آر سے کہ ٹریک اس کا ایک ہی علاج ہے, ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم جو ہے نا جس طرح جہانگیر خان ترین کی شوگر ملوں پہ جا کے لگایا گیا, ہم نے وہی کیا اور اس کے بعد ایگریمنٹ بھی ہو گیا. اسسٹنٹ کمشنر اسسمنٹ کے دوران آپ کروڑ روپے معاف کر سکتا ہے, اس لیے وہ کہتا نہیں بنتا. تو اس کمشنر کی چوری پر اگر بات آ جائے, آپ کا جب یہ ادارہ بنتا ہے سی بی آر, اس کے آپ پہلے چیئرمین بنتے ہیں, چیئرمین بننے کے بعد پرائم منسٹر صاحب جو ہیں آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ ان لینڈ ریونیو کی انویسٹیگیشن کریں, اس کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے اس کو جا کر کے پکڑیں. تو آپ نے یہ بات مجھے کل بھی کسی نے وہ لکھا ہوا تھا, یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا ہوا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بالکل غلط بات ہے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں بغیر پوچھے سنے, 8 ارب روپے جو ہے نا وہ چوری ہے, وہ نہیں تھا. وہ یہ نیلم جلم پروجیکٹ تھا اور باقی پروجیکٹ تھے جو ہائیڈل پروجیکٹ تھے, اس میں سے کم انہوں نے اس کی ٹیکس کم لیا ہے. میں نے اس میں دیکھا جی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یہ میں نے پرپوز کیا, پرائم منسٹر کے پاس گیا, پرائم منسٹر نے میری ریکمنڈیشنز کو مانا اور ساتھ ہی لکھا کہ آپ اس 8 ارب روپے جو اس کی درخواست ہے اس کی آپ انویسٹیگیشن بھی کریں. یہ جو سی بی آر کو آپ نے ڈیزائن کیا, ڈیزائن آپ کا ہے, یہ اس کو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ایف بی آر کے ڈھانچے پہ لیا, اور اس میں یہ صرف یہ نہیں ہے چیف سیکرٹری, اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ بھی کوئی زیادہ خوش نہیں تھی, لیکن ہم نے پیرلل ادارہ کھڑا ہو گیا, جی ادارہ کیا, اور اس کی مجھے سزا جتنی بھی مل جائے وہ میں نے گورنمنٹ آزاد کشمیر کے لوگوں کے حق میں کیا ہے, اس کی سزا بھگتنا. اچھا سر, اس میں آپ نے کس طرح کا یہ ڈیزائننگ کیا ہے کہ ایک ہی شخص اس کا چیئرمین بھی ہو سکتا ہے, ایک ہی شخص اس کا سیکرٹری بھی ہو سکتا ہے, وہ تو ہم نے فرد واحد ہو گیا نا صاحب. اسمبلی نے بنایا قانون, تو میں نے نہیں بنایا, ٹھیک ہے, میں نے ڈرافٹنگ کی ہے اور باقی ٹھیک ہے پیٹرن کیا, لیکن اس میں چیئرمین سی بی آر سے لے کے اس میں چیئرمین سی بی آر ایڈیشنل چیف سیکرٹری گریڈ 21 اور 22 کا بندہ ہوگا. اس کے علاوہ ایس ایم بی آر اگین گریڈ 21 22 کا ہے, فائنانس سیکرٹری اس میں ہے, لا سیکرٹری اس میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اور سیکرٹری ان لینڈ ریونیو, یہ ہے فورم جو سی پی آر کا فورم ہے. یہ ایک نیم عدالتی فورم ہے جس کا کام کیا ہے کہ جو ٹیکسیشن کے فسکل لاز ہے ان کی امپلیمنٹیشن کی ایک اوور سائٹ ہے. کس کے اوپر؟ یہ آپ کی ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ جو چیئرمین ہے, چیئرمین نے سیکرٹری انڈر ریونیو بھی ہونا ہے, سیکرٹری انڈر, یہ تو ابتدائی طور پہ ایک ڈھانچہ تھا. اس کے بعد اب یہ علیحدہ محکمہ بنائیں, ٹھیک ہے, اور اس کا سیکرٹری علیحدہ کریں, اس کا چیئرمین جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اس کا ٹینور ہونا چاہیے. بریگیڈیئر حیات صاحب نے بنیادی طور پر یہ جو کشمیر کونسل ہے اس کا وہ سلسلہ کیا تھا. ایک صدارتی آرڈیننس تھا یا کیا تھا, معلومات کے لیے مجھے بتائیں گے آپ. میں آپ کو بتاؤں کہ 74 میں یہ آئین, جب عبوری آئین ایکٹ بنا, کونسل کا وجود آیا, 74 سے لے کے 79 تک پھر بھی یہ محکمے, اے جی کا محکمہ, انکم ٹیکس کا محکمہ, ایکسائز ٹیکسیشن کا محکمہ, کسٹمز کا محکمہ, یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ماتحت ہی رہا. لیکن جب حیات خان صاحب مرحوم آئے ہیں, پریزیڈنٹ بنے ہیں, اور ادھر فیض علی چشتی صاحب بنے, جنرل فیض علی چشتی وزیر امور کشمیر بنے ہیں, تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ سارے محکمے
چونکہ آئین میں تو تھا اور وہ تمام محکمے جو ہے فزیکلی کونسل کے ماتحت کر کے اور ان کے حوالے کر دیے. چلیے اس کے لیے ترمیم کی ضرورت تھی یا صرف اس نوٹیفکیشن کو ختم کیا جائے؟ نہیں, اس نوٹیفکیشن کی تو کوئی ایک ایڈمنسٹریٹو نوٹیفکیشن تھا, اس کی تو نہیں. اصل مسئلہ تو تھا آئین میں, آئین کے تحت یہ سبجیکٹس ایسے کے کونسل کے پاس تھے, تو آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی اور ہوئی بھی ہے. اچھا, اس لیے یہ لازمی ہے. اچھا سر یہ بتائیے, آزاد کشمیر کے اندر جو کیپیسٹی ہے ٹیکس کلیکشن کی, کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 90 ارب روپے تک ہے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, آپ کی بات کرتی ہے, سوری معاف کیجیے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں 90 ارب سے بھی اوپر جا سکتے ہیں آپ ٹیکسیشن دیکھیں نا. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, آپ لوگوں کی رجسٹریشن کو آپ کریں. سیلف اسسمنٹ کا قانون ہے, لوگوں کے اگر کوئی 10 روپے کی اس کی وہ ایک تو وہ اس طرح نیٹ پہ آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا نظام تو ٹھیک کریں, اس محکمے کو اس کو تو ٹھیک تو کریں نا. کئی ڈسٹرکٹس میں تو آپ کے 2 آدمی ابھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا, میں تو ریٹائرمنٹ ہوئی ہے میری, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پوٹینشیل موجود ہے. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, 90 سے 100 بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں پوٹینشیل موجود ہے اور ٹیکسیشن دی جا سکتی ہے. اور نظام نہ ہونے کی وجہ سے کرپشن بھی موجود ہے, اس میں سکم موجود ہے, میں کرپشن کے ایلیمنٹ کو بالکل رول آؤٹ نہیں کرتے. ایف بی آر میں بھی کرپشن ہے, کون کہتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نظام تو بنائیں نا. اور آزاد کشمیر میں ایک آئیڈیل سچویشن ہے, چھوٹا یونٹ ہے, اور آزاد کشمیر میں تو ایک اچھی, یعنی ہم آزاد کشمیر میں ایسا نظام قائم کر کے پاکستان میں شو کیس کر سکتے ہیں, چونکہ چھوٹا یونٹ ہے اور اچھا نظام ہو سکتا ہے.